बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। शाम अपने पर समेटकर जाते जाते दुनिया को सौगात में रात दे गई थी। रात ने अपने परों में फिजा को कुछ ऐसे लिया जैसे मुर्गी अपने परों में चूजू को छुपा लेती है। बाहिवाल शरीफ, जो कि पाकपतन और साहिवाल के दरमियान एक गांव है, इसके मकीन भी आम देहातों की तरह सरे शाम ही घरों में दुबके हुए थे। अवाइल दिसंबर की यखबस्ता हवाओं ने सबको घरों तक महदूद कर दिया था। अमावस की उफरियत जैसी स्याह रात थी। चांद पाताल की अंधी खाइयों में छुपा बैठा था। इस वक्त एक साया गांव की सड़क पे चल रहा था। सड़क जो कि आगे जाके मशरक की तरफ करवट बदलती थी और जरा आगे जाके बड़ी सड़क के मिल जाती थी। बड़ी सड़क जो कि साहिवाल और पाकपतन पंचाई थी। साया सीधा चलता गया। उसने स्याह लुबादा पहन रखा था। सड़क से चंद गज दूर मशरक की जानिब बाबा रियाज हुसैन शाह का मजार है। ये मशहूर बुजुर्ग हैं। ज़ायरीन दूर दूर से यहाँ आते हैं और अब भी इनसे फैज़ पाते हैं। सच है कि अल्लाह के नेक बंदे कभी मरते नहीं। साया मजार के सामने पहुंचा तो बेसाख्ता ठटका। कोई शय बुर्क रफ्तारी से उसके पास से गुजरी। वो सिर्फ परों की सनसनाहट ही सुन सका। वहाँ चंद घर भी थे जो मगरिब की सिमत पे थे। उन घरों में किसी घर का दरवाजा चुचराया तो साया तेजी से आगे को बढ़ गया। वो इस सड़क की बजाय जो बड़ी सड़क से मिलती थी मगरिब की जानी बढ़ा, जहाँ एक नहर थी। वो नहर किनारे चलता जंगे शहीद कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। ये कब्रिस्तान नहर के दूसरी जानिब वाक़े है। वो पुल से गुजर के वहाँ पहुंचा। उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी रिवायात मशहूर हैं कि कोई बुजुर्ग काफिरों से लड़ते लड़ते आए। वो सरबरीदा थे और घोड़े पे सवार थे। जब यहाँ पहुंचे तो किसी ने कहा, अरे ये देखो, बिना सर के जंग लड़ रहा है। तब वो घोड़े से गिरे। यहाँ बहुत से शहीदों की कब्रें हैं। यहाँ इसी कब्रिस्तान में एक बंद कुआं भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि सादात की मस्तूरात ने इसमें छलांगे लगाई। इस जंग के दौरान मस्तूरात के ताकुब में काफिर थे। उन्होंने कोई जाए फरार न पाके कुएं में छलांगे लगाई और कुएं का मुंह बंद हो गया। एक मजार है जिसमें बगैर सर के वही बुजुर्ग दफन है। कहा जाता है कि इस कुएं में से आधी रात को रोने की आवाजें आती हैं। साया कब्रिस्तान में पहुंच के रुका। उसने अपने घुटनों को छूते लुबादे में से कुदाल बरामद की और एक हंसता हाल कब्र खोदने लगा। अवाइल दिनों के चांद ने बादलों से झांक के ताज्जुब से उसे देखा। कुदाल कब्र पे पड़ती तो नरम मिट्टी इधर उधर बिखर जाती। जब जब मिट्टी की बजाय ताबूत पे पड़ी तो वो कुदाल को एक तरफ रख के कब्र के पास जमीन पे बैठा। उसने ताबूत के ढक्कन पे हाथ रखा तो चांद ने घबरा के बादल का टुकड़ा खींच के ओढ़ लिया। बादलों ने चांद को झटके अपना दामन छुड़ाया। साय ने ताबूत में जरा झुक के मुर्दा निकाला। मुर्दा जो ढांचे में तब्दील हो चुका था। चांद इस सफाक मंजर से खौफजदा होके आंख मेज के बादलों की ओट में छुप गया। साय ने ढांचे को उठाया और जमीन पे रखा। ज्यादा ताबूत बंद करने ही वाला था कि ओए कौन है तू, इस आवाज पे उछल पड़ा। वो एक उम्र रसीदा मलंग था। साया तेजी से मुजाहरा करता हुआ कुदाल उठा के पलटा। मलंग चौंके हुए अंदाज में आगे बढ़ रहा था। साय ने दोनों हाथों से कुदाल फिजा में बुलंद की और मलंग के सर पे दे मारी। धबकी आवाज के साथ मलंग के हलक से घुटी घुटी चीख निकली और वो लहरा के जमीन पे गिरा। उसका सर तरबूज की तरह खुल गया था। साया तेजी से ढांचे की तरफ बढ़ा। फिर कुछ सोच के उसने मलंग को खींच के ताबूत में डाला और ढक्कन बंद करके मिट्टी बराबर गिरने लगा। चांद खिरासा होके फिर बादलों की ओट में छुप गया। साया हाथ झाड़ के खड़ा हुआ तो उसकी निगाह खून पे पड़ी जो मलंग के सर से निकल के मिट्टी में जज्ब हो रहा था। कुछ सोच के वो साया मजार के चबूतरे के पास लगे बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ा। उसके नीचे रखा एक टोकरा उठा के उसमें से एक मुर्गा निकाला। मुर्गे ने कट कट कटाकट की आवाज निकाली तो उसने जल्दी से उसकी चूंक चुटकी में दबा के उसकी आवाज बंद कर दी। कुछ देर के बाद जब वो ढांचा उठाए जा रहा था तो कब्र के पास मुर्ग की बागयात ऐसी पड़ी गोया किसी गीदड़ या बिल्ले ने मुर्ग को मारा हो और उसका खून और पर बिखरे पड़े थे। अगली सुबह बाहिवाल शरीफ के मकीनों के लिए खास धजका है साबित हुई थी। शाहजेब मलंग गायब था। उसे उर्फे आम में शाहू के नाम से पुकारा जाता था। उसके वालिदैन उसे बचपन में ही यकेबा दीगर छोड़ गए थे और वो तभी से दरबार पे आ पड़ा था।
اور وہ دن رات وہیں رہتا تھا۔ اب اس کی گمشدگی نے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی تھی۔ کچھ پتا چلا شاہو کا؟ سید سردار شاہ نے اپنے ایک مرید سے دریافت کیا۔ وہ بھی باہی وال کے رہائشی تھے، مہربان صورت اور نرم لہجے کے حامل۔ ان کی کمپٹیوں پہ سفیدی چھلکنے لگی اور چھوٹی خوبصورت داڑھی میں بھی چاندی کے تار جھلملانے لگے۔ ان کے ڈیرے پہ ہمہ وقت زائرین کا چھٹمٹا لگا رہتا تھا۔ نہیں حضور، اس نے نفی میں جواب دیا۔ قبرستان سے بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کے ڈارک براؤن آنکھوں میں سوز کی پرچھائیاں تھی۔ ناجی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہاں، قبرستان میں قبر کے پاس خون سوکھا پڑا تھا۔ خون؟ وہ چونکے۔ حضور، وہ تو کسی ملک کا خون تھا جی، کسی کتے وغیرہ کا کام ہے، ضمیر احمد نے مداخلت کی۔ شاہو کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زیر زمین چلا گیا تھا، جہاں ہم سبھی کو جانا ہے۔ مگر قاتل یہ بھول گیا تھا کہ اسے بھی بلاخر تہہ خاک ہونا ہے، اپنی تمام تر صفاقیوں سمیت زمین کے اندر جانا ہے۔ اگر وہ بھولا نہ ہوتا تو کبھی یہ ظلم نہ کرتا۔ اگر ہم سب یہ یاد رکھیں، موت کو فراموش نہ کریں، تو ہم کبھی کوئی غلط کام نہ کریں۔ لیکن افسوس کہ ہم موت کو ہی فراموش کیے ہوئے ہیں۔ موت جو کسی عقاب کی صورت ہمارے سر پہ مسلط ہمیں اپنے سفاق پنجوں کی گرفت میں جھکڑنے کو بےتاب ہے۔ موت جس کا کانٹا پانی بھی نہیں مانگتا، موت جس کا ذائقہ ہر جانگار کو چکھنا ہے۔ دن بھر کے تھکے ہارے لوگ نیند کی مہربان آغوش میں تھے۔ اس وقت ایک سایہ آبادی سے دور سرسوں کی فصل کے پار جھاڑیوں میں بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ اونچی نیچی زمین بنجر پڑی تھی اور اس پہ خورد جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ انہی جھاڑیوں میں سایہ التی پالتی مارے بیٹھا تھا اور اس کے آگے ایک ڈھانچہ پڑا تھا۔ جب سایہ نے اپنا عمل مکمل کیا تو اس نے اپنے تھیلے سے کولڈ ڈرنک کی جمبو سائز بوتل نکالی۔ یہ بوتل خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ڈھکن کھولا اور بوتل کا رخ ڈھانچے کی طرف کر دیا۔ خون کی ایک ندی سی ڈھانچے پہ پڑنے لگی۔ سائے کے ہونٹوں پہ پر اسرار مسکراہٹ رقصا تھی۔ دن رات ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ گاؤں میں کئی لوگ غائب ہو گئے جن کا کبھی کچھ پتا نہ چل سکا کہ انہیں زمین کھا گئی یا پھر آسمان نگل گیا۔ گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خوف و ہراس کے بادل ہر وقت چھائے رہتے۔ سارے گاؤں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بالآخر بابا سردار شاہ نے اس کا سراغ لگانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پولیس جو سرے سے نااہل ہے اس کا کھوج نہ لگا سکی۔ بابا سردار شاہ نے کئی لوگ نگرانی پہ لگائے جو کافی ذمہ دار، فرض شناس اور مستعد تھے۔ وہ اوائل جنوری کی ایک یک بستہ رات تھی۔ کٹیلی ہوائیں جب کسی جاندار کو چھوتی تو لگتا گویا ہڈیاں تک کاٹ ڈالی گئی۔ ان کا گروپ 4 لوگوں پہ مشتمل تھا: شاہ، میر، سائم، جمشید اور نثار۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں نگرانی پہ لگایا گیا۔ چاروں اس جگہ کے رہائشی تھے۔ وہ وقفے سے گاؤں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ گرم کپڑوں کے باوجود سردی جیسے ہڈیوں میں گھس کے انہیں چیرتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ لوگ لکڑیاں چن کے کیکڑ کے تلے آگ جلا رہے تھے۔ سلگتی لکڑیوں کی تپش نے سردی کو قدرے دور بگا دیا تھا۔ اب تم ایک چکر لگا آؤ، پھر ہم چلے جائیں گے۔ سائم اور جمشید ہاک سینگنے لگے۔ چل میرو، نثار نے شامیر کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں گاؤں کا چکر لگا کے واپس آ رہے تھے کہ اچانک نثار بولا، یار ہم اپنے گھر سے انڈے لے کے آتا ہوں، ساتھ میں دودھ پتی بھی، ادھر آگ پہ چائے بنا لیں گے، سردی تو کچھ کم ہو۔ نثار کا گھر پاس تھا، وہ اندر چلا گیا اور شامیر وہیں رک کے سیٹی پہ ایک شوخ دھن گنگنانے لگا۔ اچانک اس کی چھٹی حص کسی الارم کی طرح چلا اٹھی۔ اس نے ایک دم مڑ کے دیکھا اور عین اسی وقت اس کے سر پہ کسی وزنی چیز کی ضرب لگی۔ وہ لہرا کے زمین پہ گرا، چیخ اس کے حلق میں گٹ کے رہ گئی۔ اس کی نیما آنکھوں نے قاتل کو شناخت کیا تو حیرت اس کی نہروں میں منجمد ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد نثار باہر نکلا تو اسے گرا ہوا دیکھ کے دودھ کا برتن اور انڈے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کے نیچے جا گرے۔ وہ چلاتا ہوا اس کی طرف بڑھا، میرو میرو کیا ہوا؟ نثار، وہ منصور شاہ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اجل نے اس کے لبوں پہ ہمیشہ کے لیے قفل ڈال دیا۔ نثار کی آغوش میں موجود اس کا سر بے جان ہو کے ایک جانب ڈھلک گیا۔ نثار کا سفید شلوار سوٹ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ میرو، نثار خلق پھاڑ کے چلایا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جمشید میرا کزن تھا، اسے میرو کی موت پہ بے حد صدمہ تھا اور دکھ تو باقی لوگوں کو بھی تھا۔ میرو بہت اچھا انسان تھا، زندہ تو اسے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرو میرا جگر تھا۔ نثار بے حد جذباتی تھا۔ میرو کے آخری الفاظ اسے بری طرح چونکا گئے۔ منصور شاہ بظاہر تو بے حد اچھے انسان تھے، لیکن میرو کی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ بات جمشید اور سائم کو بتائی اور تینوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ منصور شاہ کی کڑی نگرانی کی جائے تاکہ اس کے خلاف ثبوت مل سکیں۔ یہ اس واقعے سے 2 ہفتے کی بات ہے۔ سائم عمیر کے چچا حیدر علی کی بیٹی کی شادی تھی۔
حیدر باہیوال سے چند ایکڑ دور ایک چھوٹی سی بستی میں گیا ہوا تھا۔ دلہا باسط مہندی سے 1-2 روز قبل کسی کام کے لیے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی جیب خراب ہو گئی۔ وہ جیپ چیک کرنے کے لیے اترا، اسی وقت ایک سایہ اس پہ کسی چیتے کی سی پھرتی سے چپٹا، پھر باقی لوگوں کی طرح اس کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ رات کے وقت سردار عالم شاہ اپنی خاندانی عملیات کی کتاب کھولے بیٹھے تھے۔ کتاب میں درج عملیات نسل در نسل چلتے آ رہے تھے اور بلا شبہ تیرے بہدف تھے۔ وہ کتاب تپائی پہ رکھے بیٹھے مطالعے میں مصروف تھے۔ وہ نچلے لب کا دایاں کونا دانتوں سے دبائے ہوئے تھے۔ وہ کشادہ پیشانی پہ سوچ کی شکنیں تھی۔ انہوں نے ورق پلٹا، ان کی نظر الفاظ پہ بھٹکنے لگی۔ انہوں نے کتاب ایک دم بند کی، سر پہ جمی سفید ٹوپی کو درست کیا اور اپنی محسوس سیاہ چادر کو دائیں سے بائیں کندھے پہ منتقل کیا۔ وہ مریدوں کو آواز دینے لگے۔ ان کی آواز سنتے ہی وہ لوگ فوراً ہی آ گئے۔ جنوری کی وہ آخری شام ابر آلود تھی۔ بادل فضاؤں میں تیرتے پھرتے تھے۔ سردار عالم شاہ کچھ لوگوں کے ساتھ اسی طرف جا رہے تھے جہاں سبھی لوگ بیٹھ کے چپ چاپ باتیں کیا کرتے۔ وہ در حقیقت سردار عالم شاہ کے کزن منصور شاہ کا ایک بوڑھا ملازم تھا۔ اس کا نام شمسو۔ اسے کہیں سے کوئی مترو والی کتاب ملی اور دولت پانے کے لیے اس نے وہ صفاق عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ انسانی خون سے ڈھانچے کو نہلاتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پلاسٹک شیٹ بچھا لیتا، اس کے باوجود وہ عمل مکمل کر کے جگہ جائزہ اچھی طرح لے لیتا۔ ڈھانچہ چھپانے کے لیے وہ گھنی جھاڑیوں کے بیچ ایک گہرا گڑھا استعمال کرتا۔ اس رات بھی وہ ڈھانچہ اٹھا کے پلٹا تھا کہ لوگوں نے اس پہ دھاوا بول دیا۔ جن لوگوں کے بارے اس کے لالچ کا شکار ہوئے تھے وہ لوگ نہایت مشتعل ہو کے اس پہ جھپٹ کرے۔ بس کرو، اس کا فیصلہ پنچایت میں ہوگا۔ سردار عالم کے کہنے پہ باقی لوگ تو پیچھے ہٹے، مگر نثار خان جنونی انداز میں اسے مارتا رہا۔ تم نے ہمارے پیارے دوست کو مارا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لوگ بیچ بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جس وقت لوگ اسے پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے، ٹھیک اسی لمحے شمسو نے آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ بابا جی نے ہم نے اپنے دوست کا بدلہ لے لیا، اب آپ ہمیں چاہے سولی پہ چڑھا دو۔ وہ شمسو کی لاش کو گو رہا تھا۔ مجھ میں بچپن ہی سے جنات اور عصیب وغیرہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، بلکہ اسے جنون کہنا مناسب ہوگا، اور جادو سیکھنے کی خواہش تو میری رگوں میں میری سانسوں کے ساتھ دوڑتی تھی۔ شمسو والے واقعے کے بعد میرے دل میں مزید خدبد ہوتی رہی کہ میں بھی کوشش کروں، اگرچہ مجھے شمسو سے سخت نفرت تھی۔ اس نے کئی معصوم اور بے گناہ لوگوں کی جان لی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ جادو میں کسی کی جان لی جائے۔ میں کسی کالے جادو کے ماہر سے ملنا چاہتا تھا۔ میری رشتے کی خالہ محبوب شاہ میں رہتی تھی، وہ ان دنوں ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ امی نے اپنی شمسو والا واقعہ سنایا تو وہ ساگ ٹوکری میں رکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگی۔ ارے مغورا، تمہیں مائی جیو یاد ہے؟ وہ ساگ کے پٹیلے کو الگ کرتے ہوئے بولی۔ کون مائی جیو؟ امی نے بھویں سکیڑ کے پوچھا۔ ارے وہی جو کالے علم کی ماہر تھی، وہ اب ساگ کاٹ رہی تھی۔ ہاں، بڑی خطرناک عورت تھی۔ اب توبہ توبہ کرنے کی باری امی کی تھی۔ کالے علم کی ماہر؟ میرا اشتیاق انتہا کو پہنچ گیا۔ مائی جیوی حویلی لکھا کے نصیبی قبضے کھرپا کا ایک پر اسرار کردار تھی۔ لوگوں میں اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ صفیہ خالہ اور امی سے اس کی خوفناک باتیں سن کے میرے دل میں اسے ملنے کی شدید ترین خواہش ابھری۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی انتہا کو پہنچا اشتیاق میرے لہجے سے جھلک رہا تھا، بلکہ جھلک رہا تھا۔ تم اس سے مل کے کیا کرو گے؟ امی ساگ کاٹ رہی تھی، ہاتھ رو کے مجھے گھورنے لگی۔ بس ایسے ہی میں مننا کے رہ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھو۔ انہوں نے غصے سے مجھے جھاڑ دیا۔ کیا ہو گیا سفورا؟ تم تو لٹ لے کے بچے کے پیچھے پڑ گئی۔ یاد نہیں ہمیں بھی کیسا شوق تھا اس سے ملنے کا۔ اذان بیٹا تم کل میرے ساتھ چلنا، میں بھی کافی عرصے سے خالہ زبیدہ سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے امی کو گھورتے ہوئے پروگرام ترتیب دیا۔ دوسرے دن خالہ صفیہ کو ان کی خالہ زبیدہ کے گھر چھوڑ کے میں مائی جیوری کا گھر ڈھونڈنے نکلا تھا۔ میں انہیں بنا بتائے نکلا، ورنہ وہ کسی کو میرے ساتھ کر دیتی، مگر میں بہرحال مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نوجوان کو دیکھ کے میں نے اسے پوچھا، وہ تو پچھلے سال مر گئی تھی۔ اس نے میرے قدموں سے خوشی کی سیڑھی کھینچ لی۔ نوجوان کی بات سن کر میں اور میرے خواب دھرام سے زمین بوس ہو گئے۔ وہ سامنے والا گھر ہے اس کا، وہ بتا کے عجلت امیز انداز میں آگے بڑھ گیا۔ میں مکانی انداز میں چلتا ہوا اندر آیا اور 2 کمروں، ایک کچن اور ایک باتھ روم پہ مشتمل سادہ گھر کو دیکھنے لگا۔ ایک ویرانی اور عجیب سے نحوست جیسے ہر شے پہ چھائی ہوئی تھی۔ لکڑی کے بوسیدہ دروازے پہ زنگ آلو تالا جڑا ہوا تھا، جو میرے ہاتھ کی گرفت میں میری مٹھی میں آ گیا۔
اندر داخل ہونے پہ ایک عجیب سی بو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ کمرے میں ایک پرانا سا ٹرنک، ایک جھلنگا سی چارپائی اور چند برتنوں اور ایک طاق میں رکھی چند بسیدہ کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میرے قدم طاق کی سمت اٹھے، کتابیں اٹھانے پہ ہوا کا ایک سنسناتا جھونکا مجھ سے ٹکرایا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک خستہ حال سی نوٹ بک میرے ساتھ تھی۔ پھر خالہ رشیدہ کے گھر برسوں کا ساگ اور مکئی مکھن میں پکی روٹی اور نمکین لسی پہ مشتمل کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا ذہن مسلسل اسی بوسیدہ سی نوٹ بک میں اٹکا رہا تھا۔ آسمان کی سیاہ رنگ میں ستاروں کی افشا رنگی تھی، چاند ابھی افق تلے روپوش تھا۔ نیم تاریکی میں مائی جیوری کی قبر پہ بیٹھا چاپ میں مصروف تھا۔ مائی جیوری کی نوٹ بک میں ایک قدرے آسان عمل تھا جو صرف 3 دن کا عمل تھا۔ یہ عمل جس قبر پہ کیا جاتا اس کی روح عمل کے 3 کام کرنے کی پابند ہو جاتی۔ میں نے ضد کر کے حالہ صفورہ کو یہاں چندری رہنے پہ راضی کیا کہ میں کچھ دن ادھر گھوم پھر کے علاقہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ایک مشہور بزرگ بابا طاہر کی زندگی کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں۔ رشیدہ کی اسرار پہ اماں مانی رات کے 1 بجے تک پورا گاؤں نیند کے طلسم کے زیر اثر میوے خواب تھا۔ مجھے تو کیا نیند آتی، میرا بستر انہوں نے بیٹھک میں لگایا جس کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا۔ رشیدہ کا نومر پوتا سمیر بھی میرے کمرے میں سوتا تھا۔ اس کے سونے کا اطمینان کر کے میں دبے قدموں اٹھا اور محتاط انداز میں چلتا یہاں آ گیا تھا۔ منتر محض 3 لفظوں پہ مشتمل تھا جو چند بار دہرانے سے یاد ہو گیا تھا۔ ماں نے ایک مدم سی مسکراہٹ ابری۔ قبرستان میں خاموشی کی طبیعی چادر تنی تھی۔ مائی جیوری کی قبر دیگروں قبروں سے پرے تھی۔ لوگوں نے ایک جادوگرنی کو اپنے عزیزوں کے پاس دفنانے نہیں دیا تھا، اس لیے اس کی قبر کے گرد جگہ خالی تھی۔ میرے ہونٹ تیزی سے بڑبڑا رہے تھے۔ شہر خاموشہ میں خاموشی میرے حساب سمیت ہر شے پہ مسلط تھی۔ اچانک میرے بائیں جانب عجیب سی آواز آئی، گویا ہڈیاں سی چٹک رہی ہوں۔ آواز میرے دائیں سن سے ابری تھی۔ میں نے گردن موڑ کے دیکھا، اس جگہ ایک قریباً قبر تھی، کسی بچے کی چھوٹی سی قبر۔ قبر درمیان سے چاک ہو کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اس سے ایک چھوٹا سایہ ابھرتا۔ مجھے اندر بڑی گرمی لگتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ بچے کی معصوم آواز پھینچی سی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑی دیکھ رہا تھا۔ میرا دل خوف و دہشت کی ملی جلی کیفیت میں دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ رخ پھیرا۔ میں نے آنکھیں ایک ثانیے کو میز کے کھولی اور دھک سے رہ گیا۔ دل یک بار کی اچھل کے حلق میں آن پھنسا۔ شرک بری طرح درک اٹھی۔ بچے کا سایہ میرے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس کا ننھا سا سفید قدم پھڑپھڑا رہا تھا، یوں پھڑپھڑا رہا تھا گویا آندھی آ رہی ہو، جبکہ ہوائیں تو یہاں کسی قبر میں دبکی پڑی تھی۔ انکل آپ مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھ سے ادھر نہیں رہا جاتا، ادھر بڑی گرمی لگتی ہے اور بہت اندھیرا ہے، مجھے اکیلے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اچانک اس سحر انگیز خاموشی میں لرزتی کانتی ایک آواز اور پر اسراریت کرچی کرچی ہو گئی۔ اس آواز میں سحر انگیز قرب تھا کہ میرا رواں رواں جنجنا اٹھا۔ انکل آپ مجھے لے جائیں نا، مجھے سچی میں ڈر لگتا ہے۔ معصومیت کا اس کا انداز تھا۔ اچانک جب قبریں پھٹی اور چچراتے کفنوں میں ملبوس سائے آنے لگے۔ انکل مجھے ان سے بچائیں، پلیز انکل مجھے بچائیں، بچہ چلانے لگا۔ اس کی چیخیں میرے دل میں بھالے کی انی کی طرح چبھ رہی تھی۔ مردے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، ایک بے چینی میرے رگو بے میں تھر تھراہٹ مچائے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سا حواس میرے ذہن میں کسمسا رہا تھا۔ ان مردوں نے اپنے استفانی ہاتھوں میں بچے کو دبوچ لیا۔ انکل پلیز پلیز مجھے ان سے بچائیں۔ جان مزید اوپر سرکا تو اس کی دودیا کرنی تاریکی کو زہمانے لگی۔ بچے کو دبوچے ہوئے مردے اس کی تکا بوٹی کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے قرب سے آنکھیں میچی۔ بچے کی چیخیں اب دم توڑ چکی تھی۔ میرے چاپ کی وہ تیسری اور آخری رات تھی۔ اب صرف ایک رات میری کامیابی کے بیچ حائل تھی اور وہ رات نہ جانے کس طرح گزرنے والی تھی۔ قبرستان میں جا بجا کیکر اور نیم کے درخت تھے۔ روایت ہے کہ 25 ایکڑ پہ مشتمل یہ آم، سیب اور دیگر پھلوں کا باغ ایک ہندو راجہ ہوڈی کا تھا۔ وہ نہایت ظالم اور شفاق راجہ تھا۔ مظلوم اور کمزور لوگوں پہ ظلم کرنا اس کی فیورٹ ہابی تھی۔ شفاقیت اس کی گٹی میں پڑی تھی۔ ایک بزرگ بابا طاہر جو ان دنوں نوجوان تھے، ایک دن اپنی اونٹیاں اس باغ میں چرا رہے تھے۔ راجہ کے کرندوں نے بہترا سر کھپایا مگر وہ پرسکون انداز میں اونٹ چراتے رہے۔ راجہ کو علم ہوا تو وہ مشتعل ہو کے خود وہاں آیا۔ میرے باغ میں اونٹ کیوں چرا رہے ہو؟ سارے پھلوں کا ستیہ ناش مار دیا۔ جواباً انہوں نے حیرت سے باغ کو دیکھا۔ یہ باغ ہے؟ پھر قدرے توقف سے بولے، مجھے تو یہ کیکر اور نیم لگ رہے ہیں۔ ان کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سارا باغ انہی درختوں میں تبدیل ہو گیا۔ پھر بعد میں بابا طاہر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود راجہ اپنے ظلم سے باز نہ آیا۔ ایک 9 عمر لڑکی فریاد لے کے بابا طاہر کے پاس آئی۔ انہوں نے راجہ کو اس کے ظلم سے باز رکھنا چاہا تو وہ تیش میں آیا۔
तेरी बस्ती गर्क हो जाएगी राजा, बाबा ने जलाल में आके कहा। राजा तंजिया कैखा लगा के हंसा और इस रात गांव जमीन बोस हो गया। वक्त गुजरता रहा, लेकिन दफन हुई इस बस्ती का टीला अब भी बाबा ताहिर के कब्रिस्तान से मुल्हिक मौजूद है। अगरचे अब ये छोटा रह गया है, मुकामी लोग खुदाई करते रहते हैं। अक्सर को कई काम की चीजें भी मिली और कब्रिस्तान राजा हुडी के इस बाग में वाक़ है। अब तो ये दरख्त भी बहुत कम रह गए हैं, मगर फिर भी जा बजा वाक़ हैं। माई जीवी की कब्र बाकी कब्रिस्तान से हटके वाक़ है। मैं जो ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, हिरास जो कब्रिस्तान ही में किसी दरख्त पे बैठा था, मुझे देखते ही फड़फड़ाते हुए उठा और एक लंबी उड़ान भर के मुझ पे मुंडलाने लगा। दहशत के वहशतनाक उफरियत ने मेरे दिल में पंजे गाड़े। वहशत किसी जहरीली नागिन की सूरत बार बार सर उबारते हुए मेरे जहन को डसने लगी। मैंने सर झटक के कदम आगे बढ़ाए, लेकिन सर झटकने से अगर खोनी को टाला जा सकता तो दुख इस बात का था। सर झटक के ओहाम को तो टाला जा सकता है, लेकिन हकीकत को नहीं। मैं दायरा खींच के बैठ गया। मेरा ख्याल था कि मैं खौफो खिरास को दायरे के बाहर महसूर कर दूंगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। खौफ तो मेरे अंदर बसेरा किए हुए था। मैंने अमल शुरू किया था कि किसी दरख्त पे दुम सादी बैठी हवा एकदम बल खा के उठी और फिजा में चकराने लगी। अचानक एक स्याह तरीन बादल मगरब की सिमत से उठा और गोली की रफ्तार से कब्रिस्तान के ऊपर आ गया। बादल आलमे तैश में गिर जा तो जवाबन बिजली में भी कड़क उठी। यूं बादल और बिजली की जंग का आगाज हुआ। बादल इश्तियाल में बिजली पे कोड़ा बरसाता तो वो तड़प के तक लहराती चली जाती। ऐसे ही में एक बार बिजली कोड़ा खा के तड़प के हलक के बल चिल्लाई और फिर बुरी तरह रोने को बूंदे किसी हथौड़े की तरह बरस रही थी। जमीन पे पानी तेजी से जमा होता जा रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये पानी और बारिश दायरे से बाहर थे। हवाएं पागलू के से अंदाज में ताबड़तोड़ बरसती बूंदों से इधर से उधर चकराती फिर रही थी, ताहम उनकी सही सी ला हासिल थी। बादलों ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से बिजली के वजूद पे कोरे मारा। कड़कड़ कड़ाक बिजली शिद्दत कुर्ब से तड़पी, हालांकि बाद चिल्लाती हुई दूर तक लुढ़कती चली गई। फिजा बेसाख्ता लरज उठी। बिजली के वजूद में आग भरी थी। बादलों से बचने को दरख्तों पे पनाह लेने को छिपती, मगर बादलों ने उसे दबोच के ऊपर खींच लिया। बिजली के वजूद से उठती चिंगारियां और कहर बरसाते शोलों से रात चल लम्हे को दिन में बदल जाती और तारीकी चिल्लाती हुई भाग उठती। ऐसे ही एक बार बिजली ने आग बखेरी तो मुझ पे ये अजियतनाक और दहशत अंगेज इंकशाफ हुआ कि दायरे के गिर्द बरसता पानी जो अब करीबन घुटनों से तजावज करता जाता था, वो पानी नहीं बल्कि खून था। बिलाशुबा वो खून था। खौफ की बर्फीली लहर बिजली ही की तरह लहराती हुई मेरे पाँव की एड़ियों से होती हुई सर तक जा पहुंची। इस दहशतनाक सूरत-ए-हाल ने मेरा कलेजा खुरच डाला। बिजली ने गजबनाक होके फिर आग बरसाना शुरू किया तो खून के इस चमकते समंदर में तैरती इंसानी हड्डियां मुझे हैबत के बर्फीले गाल में धकेल गई। मेरे एसाब डर की वजह से शल हो चुके थे। माई जीती की कब्र एक जबरदस्त गिड़गिड़ाहट से फटी और माई जीती बाहर निकल आई। भूखी बिजलियां छिपट के जमीन पे हमला आवर हुई। आसमान से जमीन तक शोले से लिपक गए। इन शोलों की लिपक में खून के समंदर पे समंदर की सतह पे छुप छुप चलती माई जीती इंसानी हड्डियां चल रही थी। हास ने मेरे वजूद को अपनी फौलादी गिरफ्त के पंजों में जकड़ा। मैं उसकी फौलादी गिरफ्त में बुरी तरह मचलने लगा और ऐन उसी लम्हे बिजली फिर जमीन की सिंध बेकरार होके लिपकी। दूर दूर तक शोले से लिपक गए। मेरे जहन से अमल का मफहूम खुर्चा गया था, ताहम मेरी जुबान मेरे होंठ मेकानगी अंदाज में हिल रहे थे। मेरी पलकें झिपकी तो माई जेदी अपनी कब्र के सीने पे सवार खड़ी थी। इस मेला चीथरों पे मुबनी कफन हवाएं अपने संग ले जाने को मचा रही थी। अपने हमले नाकाम होकर बिजली फिजाओं का सीना चीरती आसमान की वसतों में समा गई। अवाकिबो जवानिब चंद साइद को रोज रोशन की मानद आया हुए थे। माई जीदी के झुर्रियों भरे चेहरे पर जाबजा दरारें सी पड़ी थी, जैसे कि बंजर जमीन के सीने में होती हैं। माई जीदी किसी मुर्दे की टांग की लंबी सी हड्डी बड़ी रुग्बत से चिबा रही थी। बोल लड़के, किस लिए बुलाया है मुझे? उस आवाज में बादू जैसी गिड़गिड़ाहट थी। बोल लड़के, उस आवाज में गराहट थी। मेरी रीढ़ में बर्फ का खंजखजूरा रिंग गया। खौफ की एक कटीली लहर मेरे वजूद को काटती चली गई। मुझे दौलत चाहिए। अल्फाज मेरे लबों में लड़खड़ा गए, पर इसके लिए पहले तुझे मेरी शर्त पूरी करना होगी। याद है न तुझे? उसने हड्डी हकारत से दूर फेंकी। हल्की सी ठक आवाज आई और फिर मादूम हो गई। खून गायब हो चुका था। जमीन खुश्क थी। हाँ, मुझे नोटबुक में लिखी शर्त याद है। पहले इसके मनपसंद गोश्त से इसकी भूख मिटानी होगी। बहुत अच्छे। उसने पारदार कहकाल गाया। मेरी समाते झंझना उठी। तो तुझे अब मेरी भूख मिटानी है। उसका लहजा मानी खेज था। बताओ। मैं झुंझला सा गया।
میں نے تیرے باپ رحیم بخش کو کھانا ہے۔ کیا؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چلا کیوں رہا ہے؟ تجھے میری شرط پوری کرنی ہوگی، ورنہ کیا؟ ورنہ میں خود اپنا شکار حاصل کر سکوں گی۔ آزاد تو مجھے تو نے کر ہی دیا، اس کی آواز مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر تو نے میرے بابا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ جا، تیرے پاس 3 دن ہے، جو کرنا ہے کر لے، پھر میرا وعدہ ہے تجھ سے کہ 3 منٹ میں اپنی خوراک حاصل کر کے پیٹ بھر لوں گی۔ اس کی آواز میں ایک چیلنج موجود تھا۔ اگلے لمحے وہ غائب ہو گئی۔ میں سناٹے میں بیٹھا تھا۔ قبرستان کی ہر چیز مجھے خود پہ ہنستی کہکے لگاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تشویش میں گرا باہیوال کے اڈے پہ اترا تو بس سے نکلتے ہی مجھے بابا سردار شاہ دکھائی دیے۔ میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی دیکھ کے انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا۔ کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ اپنی محسوس سیاہ چادر کندھے پہ درست کرتے ہوئے مجھے تک رہے تھے۔ وہ میں لوگوں کی موجودگی میں مجھے ہچکچاتا دیکھ کر وہ میرے ساتھ آئے۔ میں دھیرے دھیرے انہیں بتاتا گیا میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس سیکھنا۔ دیکھو بیٹا، جو تم سیکھنا چاہ رہے تھے اس کی بنیاد ہی غلط کام ہے، یعنی کہ کالا جادو غلط نہ ہوتا تو اس کی اسلام میں ممانعت کیوں ہوتی؟ ان کی بات پہ میرا سر مزید جھک گیا۔ ہمارا دین بہت سادہ اور بہت آسان ہے، اور ہمارا فائدہ بھی اسی پہ عمل کرنے میں ہے۔ اب یہی دیکھ لو، اسلام میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی کتا کسی برتن کو چاٹ جائے تو برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ یہی تحقیق انگریزوں نے کی ہے کہ جب تک 7 بار نہ دھویا جائے کتے کے جراثیم موجود رہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ اسلام نے ہزاروں سال قبل بتایا تھا اور انگریز اب ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ سوچنا میرے بچے کالا جادو سیکھنے کی نیت غلط ہی تھی۔ غلط ہے کیونکہ جب یہ اسلام میں جائز ہی نہیں تو درست کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میرا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ تو پھر بہرحال تم آج رات میرے پاس آنا، دیکھ لیں گے کہ اللہ کے کلام کے آگے کوئی باطل قوت کیسے ٹھہر سکتی ہے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چاند طلوع ہو چکا تھا۔ میں اور بابا سردار عالم شاہ ایک دائرے میں بیٹھے تھے۔ وہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، میں درود پاک کا ورد کر رہا تھا۔ کافی وقت منٹوں میں ڈھل کے گزرا۔ ہمارے سامنے زمین پہ مان ایک گراہٹ سی پیدا ہوئی اور شگاف سا پڑ گیا۔ اس سے مائع جیوری نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے کی کھال عجیب سی اور جگہ جگہ سے ادری ہوئی تھی، جیسے کاغذ پانی میں بھیگ کے پھٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ڈیلو کی جگہ آگ کے شعلے رقصا تھے۔ دانتوں سے آری پوپلاما غار کی طرح کھلا تھا۔ کس لیے بلایا ہے مجھے؟ وہ بولی تو اس کے لبوں سے چنگاریوں کا فولاد پھوٹ پڑا۔ تجھے تیرے گندے سفری عمل سمیت ختم کرنے کے لیے، بابا نے کہہ کے کچھ پڑا اور اس کی طرف پھونک دیا۔ اس کے چہرے پہ اذیت کے تاثرات نے جنم لیا اور اچانک ہی پورے وجود کو دبوچ لیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ مجھے چھوڑو، وہ کراہی۔ اس کا پورا وجود سکڑتا چلا جا رہا تھا، جیسے کسی غبارے میں سوئی چبوئی جائے تو ہوا نکل کے غبارہ سکڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اس کا وجود بھی لمحہ بہ لمحہ اور بے حد عجیب اور دہشت ناک لگ رہا تھا۔ بابا جی مسلسل کچھ پڑھ کے اس کی طرف پھونک رہے تھے۔ اس کے حلق سے بلی کے گراہٹوں جیسی کراہیں نکل رہی تھی۔ جب وہ سکر کے ہاتھ برابر کر گئی، اس کا وجود ایک دھماکے سے پھٹا۔ اس کے وجود کے چیتھرے دور دور تک پھیلے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد وہ چیتھرے سبز سیاہ رنگ کا مائل بن گئے۔ ہمس کم جہاں پاک۔ بابا جی کے کہنے پہ میں چونکا۔ مجھ پہ سکتا تاری رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ کالا جادو سیکھنا ہے پھر؟ وہ شانوں پہ سیاہ شال درست کرتے اٹھے۔ نہیں، میں نے نہیں سیکھنا۔ کیوں؟ سیکھ لو۔ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ توبہ کریں جی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپکی اور مسکرانے لگے۔